अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है कि इस्तीफ़ों की तस्दीक जब तक नहीं होगी जब तक एक एक मेंबर मेरे सामने इन पर्सन नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि ये रूल्स और जो प्रोसीजर हैं उसके मुताबिक ही काम करेंगे, कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। दूसरी जानब पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो जानबूझकर ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए थे तो अब इसमें कबाहत क्या है और क्यों इसको जो है डिले किया जा रहा है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर कहा था कि आखिरी वार्निंग है, पार्लियामेंट में वापस आएं और हमसे बात करें। और फिर उन्होंने ये कहा कि नखरे करेंगे तो हमें मालूम है आपका बंदोबस्त कैसे करना है, यानी कि बाकायदा थ्रेटनिंग लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि हम नहीं चाहते कि साबका खातून अव्वल यानी कि इमरान खान साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ पर्चे हों और मतलब पर्चे कटें और आप जेल में हो, तो वो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते। और उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा तो आपके साथ वो होगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, यानी कि इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब नए साल का आगाज़ शायद बनी गाला से करने जा रहे हैं और अब उनके वो क्या गारंटीज़ हैं। 2 तारीख को उन्होंने जॉइंट पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, और उन्होंने कहा है कि 100% प्रेजेंस होनी चाहिए तमाम मेंबर्स की। और उसके बाद जो है वो आइंदा का लाहे अमल, और 11 तारीख भी पड़ी हुई है। उससे पहले पीटीआई वाले भी और पीएमएलक्यू वाले कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बड़े आराम से गुजर जाएंगे, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ा तो वो भी ले लेंगे, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अगर बनी गाला जाने का सोच रहे हैं तो इसका उनके पास इस बात की कहाँ से ये आ रही हैं डिटेल्स के जी शायद अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे और इंतखाबात के करीब जा रहे हैं। क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी वो बात कर दी जो मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में करता रहा कि पावर कॉरिडोर्स में और पावर ड्राइंग रूम्स में, ख़ास तौर पर पंजाब और इस्लामाबाद में ये बातें चल रही हैं कि जनाब कोई 2 से ढाई साल का एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के मुतालिक बात की जा रही है। और उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये मजाक होगा और अगर ऐसा होता है तो इसकी शदीद मुखालफत की जाएगी और इसके ख़िलाफ़ हम जल्द से जुलूस भी निकालेंगे। सियासी जो है वो गर्मी ऊपर जा रही है और मौसम सर्द होता जा रहा है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप भी हैं एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी आपके वक्त का भी। कुंडी साहब आपसे अगर शुरू कर दूं तो एक तो ये इस्तीफ़ों वाला मामला कि पहले अगर 11 इस्तीफ़े आप मतलब कबूल करके उस पर इंतखाबात भी हो गए तो अब क्या कबाहत है, और अब ये ज़बरदस्ती मतलब कन्विंस किया जा रहा है पीटीआई को कि जी आप पार्लियामेंट में आएँ, जिस तरह बिलावल साहब ने वार्निंग दे दी। और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं कि जनाब इंडिविजुअली मेरे सामने आना पड़ेगा और हैंड रिटन एप्लीकेशन लानी पड़ेगी और ये मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि आप बग़ैर किसी प्रेशर के आप जो है इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्या कहते हैं कुंडी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने जो बातें की वो बिल्कुल ठीक है। राजा परवेज़ अशरफ साहब इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और पीटीआई वाले तो हीले बहाने कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, तो ऑलरेडी इस्तीफों पे 5-6 जो है वो महीने ज़ाया कर दिए हैं। अगर ये बहुत ही संजीदा थे तो इस प्रोसेस को पहले अडॉप्ट करते, अडॉप्ट नहीं किया। अभी वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हम इज्तिमाई तौर पर जाएंगे और हमारे इस्तीफे कबूल हों। देखें, इनकी ख्वाहिशात पे, इमरान की ख्वाहिश पे तो पार्लियामेंट और हुकूमत और नहीं चल सकती। जो हुकूमत चलेगी, पाकिस्तान चलेगा, वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और बिजनेस के तहत चलेगी। उसमें यह है कि स्पीकर साहब ने टाइम देना है मेंबरान को और उन्हें आना है, जो है वो अकेले सर ने आना है और उन्हें स्पीकर साहब को बताना है कि हमने इस्तीफा दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए, बातें तो बड़ी करते हैं हमारे पीटीआई के दोस्त, लेकिन हमारे साथ भी ये मैंने ज़राब्ते में पीटीआई किए कि हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएं।
اور ایک مثال تو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ شکور شاہ صاحب جو کراچی سے تھے اور الیکشن ہو رہا تھا وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا اور الیکشن ملتوی ہوا. ہم نے تو ملتوی نہیں کروایا نا، پی ٹی آئی کے ممبر نے اس الیکشن کو ملتوی کرا اس لیے کہہ کے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا. صحیح. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ہے، اور یہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. ان کو اگر بڑی خواہش ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اتحادی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کی بات مانتے نہیں ہیں. ایس ایچ او جو ہے گجرات کا، وہ بھی عمران خان صاحب کی بات نہیں مانتے، ایف آئی آر بھی نہیں کاٹتے. یہ تو ان کی حیثیت ہے. اب رہ گئے ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، شاید وہ شرم کے ہمارے بھی عمران صاحب اس کو بھی نہیں کہتے کہ آپ اسمبلی توڑو. کیا پتا وہ بھی اس کو ان کی بات نہ مانے، وہ بھی اسمبلی نہ توڑے. تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں، شروعات کر لیں کے پی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایم این ایز آئیں. جو بھی ایم این اے آئے گا اسپیکر صاحب کو مطمئن کریں گے، بالکل ہم ان کے استعفے منظور کریں گے. ان کی خواہش ہے کہ الیکشن ہو، ہم اس کو ضمنی الیکشن کرائیں گے. ہم ٹوٹلی تیار ہیں الیکشن کے لیے. ہمارے پارٹی کے ورکر، ہمارے پارٹی کے کینڈیڈیٹس، ہم سب تیار ہیں الیکشن کے لیے. جب یہ چاہتے ہیں، آج چاہتے ہیں، کل چاہتے ہیں، جب بھی ان کے استعفے منظور ہوں گے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. اچھا، آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں. ویسے عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ کے پی کی اسمبلی اس لیے نہیں تحلیل کر رہے کہ وہ اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا، تو وہ دونوں پنجاب اور کے پی کی اکٹھی اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ امپیکٹ ذرا بڑا چلے. اور چلیں باقی بھی جو 2.5 سال والی ٹیکنوکریٹ والی بات ہے اور پھر فائنینشیل ایمرجنسی کی بھی بات چل رہی ہے، اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے. رانا احسان افضل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب ہم آ کے سامنے آن دا فلور آف دا ہاؤس حلفاً کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہمارے استعفے قبول کریں، تو راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، جتھے والی سیاست نہیں ہوگی، یہ جتھوں میں آ کر کوئی استعفے منظور نہیں ہوتے، انڈیویجولی آنا پڑے گا. آپ نے کنڈی صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سن لیا، لیکن کیا حرج ہے کہ اگر آپ کروائیں، مطلب 8-8 10-10 کر کے مانتے جائیں اور آپ تیاری کریں الیکشنز کی، اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو اسپیکر ہوتے ہیں ان کا یہ آئینی فرض ہے کہ وہ اسٹیبلش کریں کہ یہ جو استعفے دیے جا رہے ہیں یہ کسی پریشر میں نہیں دیے جا رہے، اور ان استعفوں کے پیچھے جو ہے، جو دے رہا ہے بندہ استعفیٰ، اس کی ٹوٹل ایگریمنٹ ہے اور کنسنٹ ہے. تو یہاں دیکھیں جس طرح کے تاثر نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں نے ابھی تک اپنے لاجز نہیں چھوڑے، تنخواہیں بھی ڈرا کر رہے ہیں، اور پریولیجز بھی جو ہیں وہ ایم این ایز کے لے رہے ہیں. پھر ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ کچھ لوگ رابطے میں ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ویسے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو استعفے دیے ہوئے ہیں، جمع کرائے ہوئے ہیں اپنے، لیکن دوسری طرف وہ بتاتے ہیں کہ ہم نہیں اسمبلی چھوڑنا چاہتے. تو پھر یہ فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس کی جو تصدیق ہے وہ انڈیویجولی کریں. اس سے زیادہ اور کوئی یہ معاملہ نہیں ہے. اور اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ، ان کا ریزائن ایکسیپٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں ضمنی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا. دیکھیں مقصد کیا ہے عمران خان کا، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانا ہے. وہ چاہتے ہیں میس یہ ریزگنیشن ہو جائیں اور اس ملک میں ایک بحران کھڑا ہو جائے. تو یہ بھی فرض ہے حکومت کا کہ وہ اس کو روکے اور ایسا نہ ہونے دے. جو ان کی جو ہے جو چال ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کی، اور وہ بھی اگر کچھ لوگوں کو مجبور کر کے ان کی ول کے خلاف وہ ان سے استعفے لینا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ضرور روکنا چاہیے، چیک رکھنا چاہیے. اور اگر واقعی وہ ولنگ ہیں لوگ اور کوئی پریشر نہیں ہے ان پہ، اور وہ پارٹی کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر ان کا حق ہے کہ ان سے جو ہے وہ استعفیٰ لے لیا جائے. صحیح، بالکل. فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ جو بات چل رہی ہے کہ جی اسلام آباد میں پاور کوریڈورز میں، پاور ڈرائنگ رومز میں، کہ جی ہو سکتا ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر 1 سال مزید جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس آ جائیں یا کچھ اس قسم کی صورتحال. فواد چوہدری صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ شاید ان کو بھی کہیں سے اڑتی سنائی دی ہے کہ 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو یہ اس قسم کا سیٹ اپ قبول ہوگا؟ دیکھیں، اسلام آباد جو ہے اقتدار والوں کا شہر ہوتا ہے ہمیشہ، اور افواہوں کا شہر ہوتا ہے. اسلام آباد کے کیفیز میں ہمیشہ کانسپیریسی تھیوریز بنتی رہتی ہیں، یہ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اس پہ کی بات ہمیں جو ہے وہ ابھی تک ایسی بات نہیں پہنچی ہے. اگر صرف پہنچی ہے تو پی ٹی آئی کے 2 صرف ہیں. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن یہ ٹائم پہ نہیں کرائیں گے، 1 سال ڈیلے کریں گے. فواد چوہدری صاحب کا 2 سال کا سیٹ اپ آ رہا ہے. یہ چیزیں ہیں. اور آج تازہ ترین میرے خیال میں فواد چوہدری صاحب کی بھی ایک آڈیو سب کے سامنے آئی ہے کہ وہ جس طریقے سے ایک طرف جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو
گالم گلوچ کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی منتیں کرتے ہیں، تو دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. لائن کی ایک طرف یا منت کریں، ہم تو نہیں کہہ رہے منت کا، ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ ہونے چاہیے، جو کہ کہتے ہیں ہم بالکل نہیں کریں گے. پھر جس طریقے سے ان کی جو آگے ہے وہ سب کے سامنے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسے کوئی قابل قبول چیز ہے بھی نہیں. کبھی ایک چیز ہے نہیں، اب ایک چیز ہے نہیں تو میں پہلے سے آپ اس پہ کیا لیکن کنڈی صاحب ایک ٹائم پہ یہ بات بھی تو ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی اسمبلی کا ٹینیور ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کچھ مطلب ایسی پروویژنز ہیں. دیکھیں ایسی کوئی چیز دیکھیں نہیں، جو چیز آئین قانون میں درج ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ملک سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق چلے. صحیح. جو چیزیں دیکھیں ایمرجنسی اس وقت تک ہے. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب ہماری 2008 میں حکومت تھی تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم پارلیمنٹ کا 1 سال کا جو ہے میعاد بڑھا دیں، وار آن ٹیرر شروع ہے، حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. یہ اس اینڈ بٹس پہ ایک ٹائم آئے گا اس پہ ڈسکشن ہوگی. اب میرے خیال میں بیفور ٹائم اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں تو ایسی ہے میرے خیال میں ہم ٹائم پاس کر سکتے ٹاک شوز کے لیے. باقی تو میں نہیں سمجھتا. چلیں لیکن یہ بتا دیں کہ معاشی فرنٹ پر ابھی تک معاملات کیوں نہیں قابو مطلب آ رہے ہیں؟ دیکھیں جو معاشی طور پر آپ کہتے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی تو یہ چاہتی ہے کہ جب وہ حکومت میں نہ ہو تو خدا نہ خاصے اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں تو سب کچھ ہے. جب عمران صاحب وزیر اعظم بنے تو پہلے دن ہی مطلب ہے کہ دنوں میں ہی اس سب کے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کو میثاق معیشت کی آفر کی، جن نے ٹھکرائی. یہ کہتے ہیں میں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جب ہماری حکومت ہے جس طریقے سے انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی افسوسناک اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے ان کے فارمر فائنانس منسٹر اپنے فائنانس منسٹر کو بتا رہے تھے کہ ایسے کریں اور ایسے کریں. بھئی آپ ملک کے لیے کام کریں، آپ کسی جماعت کے لیے کام نہیں کریں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نہ ہو تو ملک کو آنا خاصا ایسے ادھر ہو جائے. ہمارے اوپر مشکلات ہیں، ہم نہیں کہتے کہ مشکلات نہیں ہیں. ہمارے اوپر جس طریقے سے انہوں نے ایک ویران اور ہوئے ہوا پاکستان چھوڑا تھا اور اس کے بعد ہم نے فلڈ کو فیس کیا، اس کے باوجود بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، ہم بہتری کی طرف جائیں گے. اچھی حکومت، اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو ملک کو بحران سے نکالے. تو انشاءاللہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں گے. جو اجڑا پاکستان نے دیا تھا اس کو ہم جو ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے، چلو فرض کرو کل الیکشن ہو جاتے ہیں، کیا الیکشن میں یہ حل ہے؟ ایک حکومت آ جاتی ہے تو وہ کیا اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے گی؟ نہیں ہم تو دیکھیں ہم تو ہمیشہ حکومت جو ہے کنڈی صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں اور اگر میرے پاس اچھی میجورٹی نہیں آتی تو میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز سے. اس کو کس نے کہا ہے کہ اس کو میجورٹی ہو جائے گی؟ وہ لوگ تو ریٹائر ہو گئے جن کو میجورٹی دینے والے تھے. اب تو میجورٹی کہاں سے یہ لیں گے؟ اب تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اس ملک میں، اور جس کو بھی جو ہے، یہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ میں جو آؤں گا میرے پاس 200 معیشت کے رسو ہیں، میں معیشت ٹھیک کر دوں گا، میں جو ہے وہ جو ہے احتساب کروں گا اور لوگوں کو لیچوں کی پھانسیاں دوں گا، اور کیا کیا کچھ ان صاحب نے نہیں باتیں کی تھی. فیصل کریم کنڈی صاحب ایک پوائنٹ بتا دیں، ایک پوائنٹ کون سی بات میں بالکل اس بات پہ میری آخری لائن ایک منٹ. جی کون سی بات عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں کی ہے اور اس پہ پورا اترا ہے؟ ہاں سونامی لے کے آئے، تباہی کی سونامی لے گئے اور اس ملک کو تباہی کی طرف لے گیا. باقی تو کوئی بات نہیں ان کی. لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ پہ ایک ایونٹ پہ کہا تھا کہ یو ٹرنز لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے فیصلوں کو ری وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یو ٹرن لے لینا چاہیے. پر پھر انہوں نے کوئی وار کا بھی ذکر کیا. اور یہ جو معاشی صورتحال پر اس پر رانا احسان افضل صاحب کے ساتھ میرے ساتھ اکثر پروگرامز میں اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ اکنامک سروے آپ کے حکومت کے اندر آتا ہے اور وہ پچھلے 2 سال کی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی تھی، لیکن اس کے باوجود اب اگر جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو کیا کنڈی صاحب اس پہ چھوٹا سا کمنٹ کر دیں کہ کیا اسحاق ڈار صاحب کہیں پہ کچھ تھوڑی سی مطلب لگ رہا ہے آپ کو کہ مشاورت کے بغیر کام کر رہے ہیں آپ لوگوں سے نہیں، یا مطلب باقاعدہ، کیونکہ ابھی تک کوئی ان کا آنے کے بعد کوئی خاطر خواہ کوئی بڑا ہمیں وہ نظر نہیں آیا کہ جی مارکا مار دیا انہوں نے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر ہیں اور اس وقت الائچ کی حکومت ہے. 10-12 جماعتیں 13 جماعتیں جو بھی آتے ہیں ہماری الائچ کی حکومت ہے، اور وہ مشاورت کے ساتھ جو بھی کام ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ مشاورت کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں، اس دور نہیں ہے کہ بات نہیں ہوتی، بات چیت ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے. ہم سب نے مل کر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. صرف اسحاق ڈار صاحب نہیں کر سکتے یا میں نہیں کر سکتا یا کوئی اور نہیں کر سکتا. ہم نے مل جل کر اس ملک کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اس کی معیشت مضبوط کرنی ہے.
اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، اور ہم نے سب سے جو ہے مل کر کرنا ہے، ہم نے سب کی جو ہے اس کے اندر ان پٹ شامل ہوگا. صحیح. رانا احسان افضل صاحب، آپ تو اس پر یقیناً بہت سی بات کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ کیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے معاملہ طے کیوں نہیں ہو پا رہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ مطلب کامرس اینڈ ٹریڈ بھی تو فائنینشیل میٹرز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے ای سی سی کی میٹنگز میں، کیا معاملات کدھر رہے ہیں؟ ڈالر آپ کے قابو میں نہیں آ رہا، مہنگائی آپ کے قابو میں نہیں آ رہی، غربت بڑھتی جا رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، فیکٹریاں رائے روز بند ہو رہی ہیں، کبھی کون سی موٹرز بند، کبھی کون سی موٹرز بند، اناؤنس کر رہے ہیں باقاعدہ کہ جی ہم 10 دن کے لیے بند کر رہے ہیں، ہم 15 دن کے لیے بند کر رہے ہیں. رانا احسان افضل صاحب کی آواز. دیکھیں ضمیر جی صاحب، اکانومی کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے پروپیگنڈا کرنا بڑا آسان ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کے مسائل حل کرنا ایک مختلف چیز ہے. دیکھیں دنیا میں ریسیشن ہے، دنیا کے اندر ایک انرجی کی پرائس ہائیک آئی ہے، ایک انٹرسٹ ریٹس کی ہائیک آئی ہے، کیونکہ دنیا کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ سلو گروتھ ہو، گروتھ ریٹ وہ کم چاہتی ہیں تاکہ جو یہ ایک انفلیشن کا سائیکل ہے وہ ٹوٹے. تو اس سے اوور آل جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے، جس کے اثرات آپ کو ایکسپورٹ میں نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے تو ایکسپورٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا سستی بجلی دے کے، سستی گیس دے کے، جو کہ جس پہ اربوں روپے کی سبسڈی ہم ان کو دے رہے ہیں. میرے خیال میں ہم بھی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب اور رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہمیں آفتاب جہانگیر صاحب نے جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ابھی تک ان کا بھی استعفیٰ منظور نہیں ہوا، لیکن یہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے. رانا احسان افضل صاحب، آپ اگر اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر میں جاتا ہوں آفتاب جہانگیر صاحب کی طرف اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کی. دیکھیں آپ کا سوال آئی ایم ایف کے ساتھ تھا. آئی ایم ایف سے ہم نے ہی معاہدہ جو ہے وہ بحال کیا اور اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور اب یہ جو 9th ریویو ہے اس کے اندر آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے، کیونکہ فلڈز بھی آئے ہیں، اس نے $30 ارب کا نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا ہے، اور اس سے ہمارے جو کچھ خسارے ہیں ان کے اندر بھی امپیکٹ آیا ہے. تو آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ پرائس انکریز فردر ہونی چاہیے. تو وہاں ہم ان سے تھوڑی بہت ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا آلٹرنیٹیو پلان ان کو دے دیتے ہیں، پرائس انکریز نہ ہو، عوام پہ فردر بوجھ نہ ڈلے. لیکن باقی اوور آل ایگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کی، اور اگلے مہینے انشاءاللہ 9th ریویو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ جو باقی انفلوز ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن دیکھیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا وہ کھوکھلا تھا، اس میں پاور سیکٹر تباہ ہو چکا تھا، 1100 ارب کا خسارہ 2500 ارب میں 3.5 سالوں میں چلا گیا. گیس کا سیکٹر تباہ ہو گیا، 1400 ارب کے نقصانات جمع ہو گئے. اس کے علاوہ 25,000 ارب کے قرضے لے کے مقروض ترین یہ ملک کو جو ہے وہ صورتحال میں چھوڑ گئے. تو ان سارے معاملات کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو ہم آن ٹریک لے کے آئیں گے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پچھلے سال، اس کے بنسبت ہم تقریباً 40 سے 50% اس میں کمی لے کے آئے ہیں. یہ وہ ریکوائرمنٹ تھی کہ جو اگر ہم نہ کرتے تو شاید ملک جو ہے وہ بالکل دیوالیے پن کی طرف ہوتا. تو ہم نے وہ سب اقدام لیے ہیں. صحیح. کہ جب اکانومی پہ اگر کرٹیسائز کرنا ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے ان 8 مہینوں میں کون سا غلط فیصلہ کیا، اور اس کا جواب میں دوں گا کہ اس فیصلہ ہم نے یہ کیوں کیا. ہم نے سب ٹھیک فیصلے کیے. حالات مشکل ہیں، دنیا میں مشکل حالات ہیں، اس کے اثرات پاکستان کی معیشت میں ضرور آ رہے ہیں. رانا احسان افضل صاحب، برینٹ اور کروڈ کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں کم ہوئی، اس کا امپیکٹ اب جا کے آیا ہے، اب دیا ہے آپ نے یہ پچھلے 15. دیکھیں ضمیر صاحب، میں آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ جب برینٹ کی آج کی جو قیمت ہے اس کا امپیکٹ 2 سے 3 مہینے بعد پاکستان یا مارکیٹ میں آتا ہے، کیونکہ وہ برینٹ پاکستان پہنچتے پہنچتے ریفائن ہوتے ہوئے اور پھر مارکیٹ میں آتے ہوئے اس کا ایک پورا میکنزم ہے، وہ لیگ کے ساتھ آتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہم نے اس پہ لیوی لگانا ہے جو روس سے تیل لینے والی روس سے تیل لینے والی بات ہوتی ہے. آپ کے منسٹر یہاں پہ کہتے ہیں کہ آن بورڈ ہے، ہم لے لیں گے. ادھر فارن منسٹر وہاں پہ بیٹھ کے امریکہ میں کہتے ہیں کہ جی نہیں ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو مطلب کنفیوژن تو ہے. نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں ایک کمیونیکیشن کا گیپ آیا میرے خیال سے. بلاول صاحب جو ہیں ان کو جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی وہ نہیں پہنچائی جانی چاہیے تھی.
इंशाल्लाह ताला रूस से तेल आ रहा है, ये कंफर्म बात है। चलें, ये कंफर्म है। confirmed। आफ्ताब जहांगीर साहब, एक तो ये कि जिस तरह अभी ब्रेक में भी राना एहसान अफजल साहब ने बात की थी, वो शायद दोबारा भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्लियामेंट में आएँ, कमेटीज़ में बैठें, हुकूमत पे तनकीद करें और इनको अगर कोई गलत राह पे चल रहे हैं तो उनको सीधी राह दिखाएं। लेकिन चलें, आपका अपना फैसला है, आपके लीडर का फैसला है, वो बिल्कुल है। राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं स्पीकर नेशनल असेंबली के, जनाब ये जत्थों की सूरत में आके जो है इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे, इंडिविजुअली मेरे चैम्बर में आना पड़ेगा हर एक को अपने हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त कि मैं इस्तीफ़ा देता हूं, और मैं पूछूंगा जिस तरह वो निकाह के वक्त पूछते हैं कि जी वाकई आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं किसी प्रेशर के बगैर, फिर आप बोलेंगे जी, फिर ये 3 दफ़ा रिपीट होगा, उसके बाद एग्री करेंगे। और दूसरी बात, कल बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सख्त वार्निंग दे दी इमरान खान साहब को, और वो वार्निंग बड़ी ज़बरदस्त है, अगर आप सुनेंगे कि आखिरी वार्निंग है, पार्लियामेंट में वापस आएँ और हमसे बात करें, नखरे करेंगे तो हमें मालूम है आपका बंदोबस्त कैसे करना है। मैं नहीं चाहता साबिक खातून अव्वल पर पर्चे कटें और आप जेल में हो, और आपके साथ जो कुछ होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, योर कमेंट ऑन दिस। जहांगीर, आफ्ताब जहांगीर साहब। अच्छा देखिए ज़मीर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। राना साहब को भी और कुंडी साहब दोनों को मेरा सलाम। अच्छा, बात ये है कि देखिए हमने एक फैसला किया, बुनियादी तौर पे हमने असेंबली में खड़े होकर, और हमने इंडिविजुअली इस्तीफे भी दिए उस वक्त स्पीकर को कि जी हम इस असेंबली से इस्तीफे देते। लेकिन इन्होंने जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने उसको वो किया, और इन्होंने अपनी मर्जी से 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए। क्या वो 11 इस्तीफे जो हैं वो लोग उनके पास इंडिविजुअली आए, उन्होंने कहा कि जी आप हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें? इन्होंने 3 दफा उनसे पूछा, कबूल है, कबूल है, कबूल है? तो अगर ऐसा किया है तो फिर तो सही बात है कि जी ये बाकियों को भी यही करना चाहिए कि जब 11 के इस्तीफे आपने मंजूर कर लिए एज इट इज, जैसे केस हमारा है, तो अब आप हमारी बारे में क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमने दूसरी तरफ आपने ये सवाल किया कि आप असेंबली में, हमने इनसे ये कहा कि जी आप तारीख का ऐलान करें, हम असेंबली में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तारीख का ऐलान तो हम नहीं करेंगे, आप असेंबली में आ जाओ। लेकिन हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि अवाम को फैसला करने दें, अवाम जो फैसला करेगी हमें मनोअन कबूल है। ताकि अगर वो कहते हैं कि जी आपने असेंबली में जाना है, नहीं जाना, तो एक अलग बात है। लेकिन अवाम अगर ये फैसला कर लेती है कि जी अपने पीपल्स पार्टी या पीटीआई को वोट देना है, वो आ जाए, 5 साल के लिए अपनी हुकूमत करें। या अगर वो कहते हैं कि जी हमें पीटीआई को देना है तो पीटीआई को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये तरीक़ेकार सही नहीं है कि खरीदो फरोख्त करके, किसी जमाने में छांगा मांगा लगा, इस जमाने में जो है सेट हाउस लगा। ये इस सियासत से निकलना चाहिए ताकि ये कि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। मुल्क परेशानियों में जिकड़ा हुआ है इस वक्त। आपका पॉइंट आ गया। बिलावल भुट्टो साहब के कमेंट पे। अच्छा, बिलावल साहब जो है माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी है। बिलावल साहब जो है, उनके वालिद साहब बड़े सीनियर आदमी है, समझे ना, और कहते हैं जोड़ तोड़ के मास्टर भी हैं। आप मुझे बताएं कि जियाउल हक से चौधरी ज़हूर अलाई साहब ने जाकर एक पेन मांगा था, कहा कि जी वो पेन मुझे दे दें जिससे आपने तौसीक की थी भुट्टो साहब की फांसी की। वो इतना यादगार पेन है, मेरा दिल चाहता है रोजाना उठ के उसको देखा करूं, उसको चूमा करूं। और उसके मुकाबले में भुट्टो साहब के दामाद जो हैं वो जाके ज़हूर अलाई साहब के साहबजादे चौधरी शुजात साहब के घुटनों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं सही आप माई बाप हो। ये तो ये सियासत है इनकी, समझे ना, कि जेल में डाल देंगे, फलाना कर देंगे। माजरत से आफ्ताब जहांगीर साहब, पंजाब के डाकू के साथ आपके लीडर ने भी तो जाके बैठा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए बात यही है कि मैं जिसको वो चपरासी नहीं रखना चाहते थे उनको थ्रू आउट मिनिस्टर रखा। अच्छा सुन तो लें जमीर साहब, मैं तो उसका बिल्कुल हक में नहीं। मैंने कई दफा ये दोस्तों से प्रोग्रामों में भी जिक्र किया, वैसे भी, कि देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां लाने की जरूरत है। वो सबसे बड़ी तब्दीली तो ये होनी चाहिए कि जी असेंबली के अंदर जो अक्सरियती पार्टी हो उसको जो है वो हुकूमत करने का हक हासिल हो। और होता क्या है कि हमारे यहाँ में एक टाई मतलब चाहिए होती है अक्सरियत हुकूमत बनाने के लिए, और बहुत कम दफा, एक आध दफा ही शायद हुआ कि 2 तिहाई अक्सरियत मुस्लिम लीग को मिली। वरना ये कि इसी तरह की हुकूमत बनती है तो उसमें फिर जब छोटी पार्टियों के साथ आप मिलते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें अपने पंजाब के बारे में क्या ख्याल है इनका? ये राणा साहब पूछ रहे हैं पंजाब के बारे में क्या ख्याल है? देखें बात ये है कि अगर ये ब्लैकमेलिंग सिचुएशन ना हो
تو پھر کسی کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ نون لیگ کو پڑے گی، نہ پی ٹی آئی کو، نہ پیپلز پارٹی کو، کہ جی جو چھوٹی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائے، پھر ان کی جائز ناجائز ہر بات کو ماننا پڑتا ہے. صحیح. آپ کا بالکل صحیح آفتاب بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی ذرا تھوڑی سی لے لی جائے، ان کی بھی رائے کیا ہے اس حوالے سے. یہ بلاول صاحب نے کیوں اتنی سخت لینگویج استعمال کی، اور پھر آج کرٹیسائز کر رہی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جی کہ کل گزشتہ روز بلاول صاحب کی تقریر کا آغاز اور جو ہے آخر وہ عمران خان صاحب پہ ہی ہوا. نہیں دیکھیں، بلاول صاحب نے شاید میرے پی ٹی آئی کے دوستوں نے تقریر زیادہ سنی نہیں، اور ان کو جو ہے میں کیا سمجھوں، بلاول صاحب نے بہت سی چیزوں پہ بات کی، دہشت گردی پہ بات کی، اکانومی پہ بات کی، بہت سی چیزوں پہ بات کی. انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں جو مشورے دیتے ہیں، ان کو آخر یہ مشورے ہمیں پارلیمنٹ میں لینے چاہیے. اور آخری موقع کا جو انہوں نے نسبت دیا وہ یہی دیا تھا کہ یہ تو استعفے انہوں نے کہا کہ ہم نے دے دیے. ان کا یہ خیال تھا کہ وہی ڈی چوک استعفے ہیں، ہمیں واپس کس طریقے سے بلا لیجیے. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ نے دینے استعفے، آپ نے تو 5-6 مہینے ایسے ہی، آپ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آ رہے ہیں میرے سے، بالکل آپ کسی کو منظور ہوں گے، آپ کی خواہش پوری ہوگی. لیکن ایک آفیشیل پروسیس کے ذریعے ہے، کسی کی خواہشات کے مطابق یہ ملک اور پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. آئین اور قانون اور رول آف ریزم اور کنڈکٹ آف بزنس کی یہ پارلیمنٹ چلنی ہے، تو اسی طریقے سے چلنی ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ اس لیے لاسٹ وارننگ تھی، اگر انہیں استعفے دینے بالکل آئے. اسپیکر قومی اسمبلی کی جو ہے وہ اس میں جو ہے آفس میں آئیں گے اسپیکر قومی اسمبلی. دیکھیں اس میں کوئی باتیں نہیں ہے، نہ شادی ہے، نہ طلاق ہے، نہ رشتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ کوئی مبارک ہو، ہم صرف جو بھی پروسیس ہے اسپیکر صاحب نے وہ اڈاپٹ کرنا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو ابھی تک اپنے ایم این ایز پہ بھروسہ نہیں ہے. ان کے ایم این ایز استعفیٰ نہیں دیں گے، اس سے ان کو سب کو ساتھ لانا چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ جب ڈی چوک میں آپ کو یاد ہوگا جب ان کا دھرنا تھا، تو جب عمران خان صاحب نے کہا تھا پرویز خٹک صاحب آپ اسمبلی توڑ کر اسلام آباد پہنچ جاؤ، پرویز خٹک صاحب کے پی کے اپوزیشن کے پاؤں پڑے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرو، کیونکہ خان صاحب کو 3-4 دن بعد خیال آتا کہ میں نے غلط بیان دیا اور میں نے یو ٹرن لینا ہے. تو وہی بات ہوئی. بعد میں عمران نے کہا عدم اعتماد کی تحریک جمعی، بعد میں عمران نے کہا کہ پرویز ٹھیک تھا. اس طرح محمود خان کے ٹائم پہ بھی ہوا، لیکن اس وقت یہ چیز نہیں ہوگی. ابھی بھی اب دوسرا پرویز جو پنجاب کا جو پرویز ہے یعنی کہ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کو لگتا ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ابھی بھی ہفتے کا ٹائم عمران خان صاحب نے کیوں دیا؟ اسی دن اسمبلی کیوں نہیں توڑی؟ اسی دن ان سے کیوں نہیں لکھا ہوا لیا کہ یار بس میں یہ سمجھے توڑتا ہوں؟ ہفتے کا ٹائم اس لیے لیا کہ یہ پروسیس ہو کہ عدم اعتماد کی تحریک آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، کیونکہ پنجاب میں ہمارے پاس اسکوپ ہے. میرے جو بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ کریں بلیک میل. دیکھیں پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں آپ کی اتحادی آپ کو چھوڑتے بھی ہیں. ہمارے ساتھ دیکھیں 2008 میں پی ایم ایل این ہماری اتحادی تھی، ہمیں چھوڑ گئی تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ باقی اتحادی بھی تھے، پھر وہ اتحادی ان کے بھی بنے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو 5 سال کے لیے ہمارے ساتھ اتحادی بنے شروع میں، ان کے ساتھ ہمارا بس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بالکل نکاح پڑھ لیا. 5 سال جو بھی ہم کہیں گے سیاسی طور پر نکاح ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور جو بھی ہم کہیں گے دائیں بائیں نہیں جائیں گے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتحادی آتے بھی ہیں، اتحادی جاتے بھی ہیں، وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے. اور اگر یہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید یہ اتحادی شاید ہم سے آج خفا ہوتے اور ان کے پاس چلے جاتے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ان کو پالیٹکس کون سکھائے؟ ان کو تو ہمیشہ تیار چیزیں ملی ہیں. خود کہا تھا عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہ باجوہ صاحب ہی میرے لیے سب کچھ کرتے تھے، چاہے مجھے ووٹ ضرورت ہوتے تھے چاہے ہم نے نہیں کہا. پھر آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب نے جو باتیں عمران خان صاحب کے متعلق اور فارمر ڈی ایس آئی کے متعلق کی تھی وہ ہم نے تو نہیں کی، ان کے اتحادی وزیر اعلیٰ نے کی ہے، ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہے. یہ کہہ دیں کہ وزیر اعلیٰ جھوٹا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب، عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ شاید نئے سال کا آغاز جو ہے وہ بنی گالہ سے کریں گے، اور وہ شاید اس بات پہ ان کو بہت کوئی کانفیڈنس کہیں سے ملا ہے کہ جی اپریل میں انتخابات یا کچھ اس قسم کا سین ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ہی وہ بنی گالہ پہنچیں گے تو آپ لوگ اریسٹ کر لیں گے ان کو؟ نہیں بھائی جان، ہم کیوں اریسٹ؟ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں. ہم جو ہے اس قسم کے اریسٹ نہیں کرتے. ہاں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے ان کے اوپر پروف ہوتے تو پھر اریسٹ ہوتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی گرفتاری کی تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ورکروں کی. خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب خواب دیکھتے ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں. میری بھی خواہشات ہیں، آپ کی بھی خواہشات ہیں. خواب دیکھنے میں آپ پہ پابندی ہے نہ مجھ پہ پابندی ہے. یہ چیزیں تو ہیں. یہ 31 دسمبر بھی گزر جائے گا اور 1 جنوری نہیں، کیونکہ بلاول صاحب نے بڑی سخت بات کر دی نا کل کہ بھئی اگر آپ پارلیمنٹ نہیں آتے تو پھر آپ مطلب جیل میں جائیں گے اور آپ کے خلاف وہ کچھ ہوگا جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب نے ایسی بات کی تھی. دیکھیں اگر آپ نے غلط کام کیا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. اگر آپ نے غلط کام کیا ہے
اور آپ کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جیل جانا پڑے گا. کیوں نہیں جانا پڑے گا جیل؟ اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو مجھ پہ ثابت ہوگا میں بھی جیل جاؤں گا. وہ انہوں نے اس لحاظ سے کہا تو اس نے کبھی نہیں کہا, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. ہمارے دور میں کبھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے سب کو اڑا اور کہا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. آپ نے فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ چاند رات کو آپ نے جیل کھولا اور آپ نے اسپتال سے اس کو جیل میں شفٹ کرایا, جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب سے کیا, شہباز شریف سے, بڑے نواز, خورشید شاہ, جتنی لیڈروں کے اگر آپ نام لیں سب ایسے آپ نے کیے. اور آپ کتنی خوشی سے کہ دیکھا نے سب کو پکڑ لیا. آپ نے کس پہ کیا چیز ثابت کر سکے اگر آج ہم کریں. لیکن میں ایک بات ان کو بتا دوں, ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی توڑیں گے تو ان کی آدھی پی ٹی آئی جو ان کی کرتوت ہے وہ جیل میں ہوگی, آدھی نااہل ہوگی اور آدھی جیل سلیکشن ہوگی. چلیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان افضل صاحب, اب آپ ایک تو کنکلوڈ کر دیں ذرا کہ معاملات جو ہے ایکچولی کسی طرح وہ جو ایک جو ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جو اسحاق ڈار صاحب عارف علوی صاحب کے پاس 2-3 دفعہ گئے, اور پھر اب وہ دوبارہ کو اس میں کوئی امید ہے کہ دوبارہ ریزیوم ہوگا وہ ڈائیلاگ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں. حکومت اوور آل بھی, ہماری جو جماعت ہے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی یہی کہتی رہی ہے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں. بڑے اہم پہلو ہیں جن پہ فیصلوں کی ضرورت ہے. الیکشن کا رزلٹ سب کو قبول ہونا چاہیے, یہ سب سے اہم پہلو ہے. ورنہ تو یہ جو سیاسی بحران ہے, حکومت الیکشن ہو بھی جائے یہ پھر بھی کنٹینیو کرے گا اور یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا جب تک سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس چیز کے اوپر سارے ایک پوائنٹ پہ نہیں آ جاتے. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پنجاب کا جو دنگل ہے وہ بھی لگا ہوا ہے, اور جب تک یہ طے نہیں پاتا, یہ کنکلوژن کی طرف نہیں پہنچتا کہ یہ کس کروٹ جا کے جو ہے یہ حکومت سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں تب تک یہ تھوڑی دیر چلے گا. لیکن یہ ایک فائنل سٹرا ہے. اس کے بعد جب پنجاب کا فیصلہ ہو جائے گا, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, اگر ان کے پاس ووٹ آف کانفیڈنس ہے تو پھر یہ حکومت توڑ دیں گے اور الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. اگر نہیں ہو سکا تو پھر فریش راؤنڈ آف الیکشنز ہوگا, نیا سی ایم سلیکٹ ہوگا, یا جو بھی معاملات ہیں. تو جب یہ میرے خیال سے ایک آخری بیٹل ہے اور یہ کس طرح سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے, اس سے پھر آگے کا معاملہ چلے گا. لیکن نیشنل لیول پہ ہم لوگوں کا موقف کلیئر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ان کو اپنا اسمبلیوں میں آنا چاہیے ہے. ٹینیور صرف 7-8 مہینے کا رہ گیا ہے. تو کوئی یہ جو جتنی لاجک دیتے ہیں پی ٹی آئی والے, یہ ساری بے بنیاد ہے. اس کے پیچھے یہ اس لیے نہیں یہ الیکشن جلدی چاہ رہے. اب 7-8 مہینے انتظار کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں, آپ یہ جو آپ ایک جو بحران کریٹ ہوا ہے یہ ختم ہو, تاکہ 7-8 مہینے الیکشن کی تیاریاں مل جل کے کریں اور الیکشن میں جائیں. تو یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم نااہلی سے بچ جائیں, یا یہ ہماری پاپولیرٹی جو ان کو لگتا ہے بہت ہے لیکن اب ہے نہیں, کہ اس کے اندر الیکشن ہو جائے اور جو ہے میرے کیسز نہ میرے پہ کھلیں, تو یہ جو مقاصد ہیں یہ ان کے جو ہے وہ ارلی الیکشن سے جو یہ لینا چاہتے ہیں یہ پورے نہیں ہو سکتے. یہ معاملات قانون کے مطابق چلیں گے, اسمبلیوں میں اپوزیشن کا رول ادا کریں. صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ جناب کراچی اور حیدرآباد میں جو بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا فائنل راؤنڈ ہونا تھا وہ 7ویں دفعہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ ملتوی کیا جائے. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگوں نے ایک دم کابینہ میں جا کر چیزیں چینج کروائیں کہ جی ان کی جو نشستیں ہیں یو سیز بڑھائی جائیں. پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ آپ لوگ ابھی حوصلہ ہی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا سامنا کر سکیں, مقابلہ کر سکیں. نہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ جو ہے یہ ایسی بات ہے. اور یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ دیکھیں سندھ میں بیسیکلی پرابلمس ہے فلڈ کے حوالے سے, باقی چیزیں, کیونکہ ہمیں احساس ہے سندھ میں فلڈ کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تو انہوں نے تو فلڈ میں کوئی کام کیا نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کے عوام کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دیا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں نے 15 ارب روپے جمع کر دیے ہیں, تو 15 روپے آج کدھر ہیں؟ عوام تو یہ بھی پوچھ رہی صلاح کہ 15 روپے کس پہ خرچ کیے, کدھر خرچ کیے, کس کو دیے ہیں, وہ بھی نہیں ملے. شاید انہوں نے اپنے وہ فرلانگ مارچ پہ یا اپنی اسی طریقے سے جو ماضی میں ان کے اوپر ای سی پی میں ہوا اپنی پرسنل پبلسٹی پہ یا اس پہ خرچ کر دیے, عوام تک نہیں پہنچے.
ہم الیکشن سے نہیں بھاگنے والے. ہم نے ہمیشہ الیکشن فیس کیے ہیں. ہم نے انجینئر الیکشن بھی فیس کیے ہیں. ہم نے جو ہے وہ کیس کے الیکشن بھی فیس کیے ہیں. آج ہم نہیں کہتے. دیکھیں آرمی چیف صاحب نے بھی اپنے جاتے ہوئے پچھلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم آج کے بعد جو ہے وہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, مطلب وہ پالیٹکس میں تھے. پھر پرویز الہی صاحب کو دوبارہ میں مثال دوں گا, جو پرویز الہی نے جس طریقے سے کہا اپنے اتحادیوں کے متعلق کہا, ہمارے متعلق نہیں کہا. پھر مونس الہی نے جس طریقے سے کہا کہ ہم نے جو ہے فارمر جو ہے آرمی چیف کے کہنے پر ہی عمران خان صاحب کو ووٹ دی. تو یہ چیزیں تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے فیور میں رہی ہیں, ان کو ہمیشہ سپورٹ ملی ہے اسی سے بھی. ہم نے الیکشن لڑے ہیں, ہم جیتے بھی ہیں, ہم ہارے بھی ہیں, ہم نے ہر چیز فیس کی ہے, ہم کبھی بھاگنے والے نہیں. اسلام آباد کے الیکشن میں جنرل پرابلمس تھی, جو لسٹ تھی الیکٹرول لسٹ تھی اس میں پرابلمس تھی, وہ جیسی بہتر ہوں گی اس کے بعد الیکشن ہونا ہے. الیکشن ہونا ہے اس میں یا کسی جماعت نے جیتنا ہے کسی جماعت نے ہارنا ہے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے, کبھی بھی الیکشن سے برائے فرا دکھا نہیں ہوتے. ماضی میں انہوں نے کہا تھا ہمارے دوستوں نے پی ٹی آئی کے کہ ہم جو ہے تمام جو ہے گراؤنڈ لیول پر جو ہے ہم اختیارات تقسیم کریں گے. انہوں نے ڈیلے کرائے جو ہے بلدیاتی الیکشن, پھر وہ اختیارات ادھر گئے. انہوں نے کہا کہ ایم پی اے سے میں نے صرف قانون سازی کریں گے, سارے اختیارات فائنینشیل جو ہے بلدیاتی نظام کے سسٹم میں ہوں گے. آج مجھے بتائے کتنا پاورفل نظام ہے بلدیات کا, جہاں پر ان کی حکومت ہے کے پی میں اور پنجاب میں, کتنا پاورفل کیا انہوں نے, کوئی پاورفل نہیں کیا. سارے اختیارات میں نے ایم پی ایز اور نہیں, ویری رائٹ. فیصل کریم کنی صاحب, آصف زرداری صاحب ادھر پنجاب میں لاہور میں رہے, چوئی شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, چوئی شجاعت صاحب بھی بلاول ہاؤس گئے, ان سے ملاقات کی, اور پھر کل ہم سن رہے تھے عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دیں گے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی حکومت کو پنجاب میں. کیا وہ سرپرائز ہے کوئی آپ کے پاکٹ میں اس وقت, کوئی جیب میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے؟ بالکل, ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو ہم نیو ایئر سرپرائز کیسے نہیں دیں گے؟ نیو ایئر آ رہا ہے تو سرپرائز اور گفٹ دینا پڑے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور شاید جب عدم کی تحریک شروع کی شاید آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا. دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم رہے, پھر وہ ہمارے سے جو ہے ہم ان کی اتحادی بن گئے, پھر وہ جو ہے مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دن کے لیے پھر وہ ان کے ساتھ دوبارہ شامل ہو گئے. اور کیا پتا پاکستان کی پالیٹکس ہے, کل پرویز الہی ہمارے اتحاد دوبارہ نہیں بن سکتے, اس میں کوئی پابندی ہے. چلیں ویری رائٹ. پابندی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب کو میرے بیٹے کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ نہ بیٹھے, فوٹو میں. آج جمہوریت بہترین انتظام ہے. آج پرویز صدق صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری صاحب مونس الہی صاحب کے سامنے بیٹھ کر سیریسمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, جس کے ساتھ ان کے لیڈر تصویر نہیں کھنچوانا چاہتے. تو یہ جو ہے یہ مقافات عمل ہے, یہ جمہوریت بہترین انتقام کی بات جو ہم کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے. یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ آج جو ہے اس سالگار کے متعلق کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کیا اوقات کر رہا تھا پریزیڈنسی میں, یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, بیوی کے سامنے بیٹھے ہوتے. صحیح. چلیں آفتاب جہانگیر صاحب, آپ لوگ تیار ہیں کسی سرپرائز کے لیے پنجاب میں؟ کیونکہ آپ مطلب تحلیل تو کر نہیں رہے ہیں, مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیریس ہوتے تو شاید پہلے دن ہی کر دیتے, ہفتے کا ٹائم بھی نہ دیتے, تو اب اگر گیم ہی پاسا جس کو کہتے ہیں پلٹ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا ضمیر بھائی, پہلی بات تو یہ کہ جی جو سرپرائز ہے وہ لے آئے, خواہ اس میں ابہام کیوں رکھا ہوا ہے؟ جو بتا دے بھائی یہ سرپرائز ہے, وہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یا ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اس دن وہ سرپرائز آئے گا نا سر. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر لیں جو بھی ان کی خواہشیں کر لیں, لیکن ایک خواہش لوگوں کی بھی ہے, 25 کروڑ عوام کی بھی ہے. وہ جھولیاں اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نکال. تو ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو آمین ثم آمین کہیں, اور وہ جو عوام اس وقت مشکل میں اس کو نکالیں. چلیں, بہت بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, رانا احسان افضل صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.